अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सैलाब की नागहानी आफत की वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत चल रही है और जिसकी वजह से वीलॉग्स नहीं हो सके। खल्क़े खुदा जो है वो बहुत मुश्किल में है, तो सब दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुश्किल से निजात दे। तो हम अपना सबक जो है वो दोबारा से शुरू करते हैं। आयत नंबर है 74 सूरह बकरा की। सुम्मा कसत कुलूबकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजाराति औ अशद्दु कसवा व इन्न मिनल हिजाराति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल माउ व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। ये उसी का तसलसल है कि जो वाक़या हमने पढ़ा है कि जिसमें गाय रेड हीफर का जो किस्सा था और उसको यहूदियों ने बदल दिया हुआ है, लेकिन कुरान में जो उसका बयान हुआ है वो मैंने आपको बताया था। और अल्लाह ताला ने कहा था कि मुर्दे के जिस्म के ऊपर उसका एक गोश्त का एक टुकड़ा मारो तो वो ज़िंदा हो गया, और उसने फिर अपने कातल का नाम बता दिया। इसी को इन्होंने अपनी किताबों में फिर अब बदल लिया हुआ है, और अब इन्होंने ये एक मिथ बना ली हुई है कि रेड हीफर जो है वो जब कभी सुरख गाय उन्होंने कहा पैदा होगी, ये उन्होंने अपनी किताबों में लिख लिया, आज खुद लिख लिया कि जब कभी सुरख गाय पैदा होगी उसके बाद उसको ज़िबा किया जाएगा और उसके टुकड़ा जो है वो मारा जाएगा, या उसके खून से पता नहीं वुज़ू इस तरह की इन्होंने बनाई हुई है कि जो इनका सबसे बड़ा रबी होगा पहले सबसे पहले वो, और उसको गोश्त टच किया जाएगा, फिर वो नहाएगा, वुज़ू करेगा, पाक होगा, फिर वो दूसरे दूसरे जो रबी होंगे उनको मारेगा। इस तरह सारे लोग पाक हो जाएंगे अपने गुनाहों से, और फिर उसके बाद ये जो है वो थर्ड टेंपल की यानी बैतुल मक़दस की संगे बुनियाद रखेंगे और उसकी तमीर शुरू करेंगे। इसको इस रेड हीफर को इन्होंने उसके साथ एसोसिएट कर लिया हुआ है, और ये सारी जो है ना इन्होंने अपनी किताब तालमूद और तोरा में जो है ना इसको तहरीफ करके लिख लिया हुआ है। इसलिए अल्लाह ताला ने, क्योंकि ये मुसलम उम्मा के सामने इन्होंने करना था, मुस्लिम उम्मा को ये सारे हालात पेश आने थे, इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक में बता दिया कि ये जो रेड हीफर का किस्सा बनाया हुआ है उसका असल जो है वो ये है जो सूरह बकरा में बयान हो रहा है। और इन्हीं आयात इसी वाक़या की मुनासबत से इस अजीम शान सूरा का नाम सूरह बकरा भी रखा गया। तो उससे अगली आयात ये हैं कि सुम्मा कसद कलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजाराति औ अशद्दु कसवा। सुम्मा कसद कलूबुकुम, फिर इसके बाद मिन बादि ज़ालिका, फिर इस वाक़े के बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए। कसद कहते हैं कि ठोस, बहुत ही सख्त हो जाना। तो अल्लाह कह रहे हैं कि इस वाक़े के बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए। फ़हिय कल हिजाराति, जैसा कि पत्थर सख्त होते हैं, औ अशद्दा कस्वा, बल्कि इससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। अब आगे कुरान का एक बड़ा ही प्यारा असलूब है, अंदाज़े बयां है, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि व इन्ना मिनल हिजाराति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, कि ये कहा कि पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए, और फिर कहा कि बेशक पत्थरों में से कुछ ऐसे हैं कि जब वो उनमें से नहरें फूट निकलती हैं। व इन्ना मिनल हिजाराती, बेशक पत्थरों में से ऐसे हैं, लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, जिसमें से नहरें फूटती हैं। व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जब ये शक होते हैं, फटते हैं, व यखरुजु मिनहुल माउ, तो उनमें से पानी निकल आता है, यानी स्प्रिंग निकल आता है, कोई चश्मा उबल पड़ता है। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाहि, और इनमें कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से गिर जाते हैं। व मल्लाहु बेगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह गाफल नहीं है जो कुछ तुम ये सारे काम जो हो वो कर रहे हो। अब ये जो पत्थर की मिसाल दी है, इससे दो चीजें जो है ना जी, एक सुपरफिशियल है, एक इसका इन डेप्थ मीनिंग है। सुपरफिशियल ये है कि
اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ یہ جو یہودی قوم ہے، یہ ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، کیونکہ پتھروں میں بھی کچھ ایسی اقسام ہیں، کچھ ایسے سمجھ لیں درجات ہیں، کچھ ایسے پتھروں کی کچھ ایسی ٹائپس ہیں جو انسان کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ کسی سے نہریں پھوٹتی ہیں، کسی سے چشمے نکل پڑتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ پتھروں میں سے بھی کچھ نہ کچھ انسان نفع لے سکتا ہے، لیکن یہ جو قوم ہے اس کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان سے انسانیت کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ یہ بالکل مغضوب علیہ قوم ہے، اور پرٹیکولرلی ان کا جو بیہیویئر ہے ٹورڈز مسلم امہ، یہ روزے اول سے جو ہے یہ فساد پر اور بغض اور اناد پر مبنی ہے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ہماری اماں صفیہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی زوجیت میں لے لیا تو انہوں نے پھر یہ واقعہ سنایا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں 6 سال کی بچی تھی، تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ 6 7 سال کی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے۔ تو اس وقت میرے چچا اور میرا والد، ان کا والد جو تھا حی بن اخطب، بہت بڑا یہودی ربی تھا، بلکہ سب سے بڑا جزیرۃ العرب میں جو یہودی عالم تھا وہ ان کا فادر تھا، اس کا نام تھا حی بن اخطب۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد اور چچا دیکھنے گئے کہ کیا یہ رسول وہی ہیں جن کا ہماری کتابوں میں ذکر آیا ہوا ہے۔ تو اس وقت وہ واپس آئے جب گھر سے، تو میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا کہ کیا یہ وہی ہے؟ تو میرے والد نے کہا کہ یہ 100% وہی ہے، وہی شخص ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہوا ہے۔ تو ان کے چچا نے کہا کہ پھر اب کیا کرنا ہے؟ تو اماں کہتی ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ ہم اس کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کریں گے، ہم اس کی ہر صورت میں مخالفت کریں گے۔ ان کو بغض اور اناد یہ تھا کہ یہ آخری اللہ کے رسول خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گئے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بغض اور اناد کی وجہ تھی، اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بڑے واضح تھے ان کی کتابوں میں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی انسان کا بیٹا جو ہوتا ہے اس کا سایہ بھی نظر آ جائے نا تو انسان اس کو پہچان لیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ اس سے اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی اتنی کھلی نشانیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے بغض اور اناد شروع کیا، اور یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پتھروں میں سے کچھ سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن بھول کر بھی کبھی اپنے ذہن میں یہ بات نہ لانا کہ تم ان سے کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہو، یا یہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کا کوئی ایکٹ کوئی ایکشن جو ہے وہ تمہاری فیور میں ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک اس کا یہ دوسرا اس کا دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز جو آخری آیت ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں کچھ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا خوف وہ رکھے گا جس میں احساسات ہیں، محسوسات ہیں، جس میں کوئی رمق ہے زندگی کی۔ تو ہماری زندگی جو ہے سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ ایک لمیٹڈ اسپین آف سینسز کے درمیان میں ہم ہماری جو حصے ہیں وہ ایک لمیٹڈ، ایک محدود اسپین، ایک محدود وقفے کے درمیان میں جو ہیں وہ آپریٹ کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم جو دیکھتے ہیں ایک خاص ویو لینتھ سے کم نہیں کی جو چیز ہے وہ روشنی وہ بھی نہیں دیکھ سکتے، اور ایک خاص ویو لینتھ سے بیانڈ جو ہے وہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ مثلا بہت ساری ریڈیشنز ہیں، ایکس ریز ہیں، گیما ریز ہیں، بیٹا ریز ہیں، جو اس فضا میں بکھری پڑی ہیں، جسے انسان اپنے تصرف میں لے آیا ہوا ہے، اس سے طرح طرح کی ایجادات کر لی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انسان کو ویزیبل نہیں ہے۔ انسان نے اس کے ایفیکٹس ڈیٹیکٹ کر لیے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ وجود ضرور رکھتی ہیں، لیکن انسان کی سماعت
جو ہے بصارت یہ ان کو نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح ہماری قوت سماعت ہے، ہماری لسننگ کیپیسٹی جو ہے وہ بھی ایک خاص ویو لینتھ سے کم پہ بھی نہیں سنتی اور ایک خاص ویو لینتھ سے اوپر بھی نہیں سنتی۔ مثلا فار ایگزامپل آپ ایک چھوٹا سا ذرا لے کے یا کوئی بڑے ہی ہلکے جو ہے ویٹ کا کوئی چیز لے کے، مثلا یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اسے میں زمین پہ پھینکوں گا، ٹیبل کے اوپر یہ گرا ہے، لیکن اس کی کوئی آواز میرے کانوں میں سنائی نہیں دی، حتیٰ کہ یہ فزکس کا اصول ہے کہ جہاں کہیں کولیجن ہوگا، ساؤنڈ دو پارٹیکلز کا کولیجن ہوگا تو ساؤنڈ پیدا ہوگی، لیکن یہ ساؤنڈ اتنی میگر ہے کہ میرے کان اس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں سے قاصر ہیں۔ اسی طرح ایک خاص ویو لینتھ سے اوپر جو ہے وہ بھی میرے کان اس کو ڈیٹیکٹ کرنے سے قاصر ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں، جس طرح ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ مرغ جو ہے، مرغ روسٹر جسے ہم کہتے ہیں، مرغی مرغا، تو مرغ کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ اس کی آنکھ جو ہے وہ فرشتے کو دیکھ لیتی ہے۔ تو اس پہ تو دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے مسلم اسکالرشپ کو، مسلم سائنٹسٹ کو، کہ مرغ کی آنکھ میں جو لینز ہے، اب تو ظاہر ہے انسان کی آنکھ پوری کی پوری باہر نکال کے اس کو اسٹڈی کر لیا ہے، اس کے لینز کی جو ہے پاور اس کو اسٹڈی کر لیا ہوا ہے، تو مرغ کے لینز کو بھی اسٹڈی کرنا چاہیے کہ اس کی آنکھ میں کون سا لینز ہے جس سے وہ مخلوق کو دیکھ لیتا ہے جو مخلوق ہمارے لیے غیر مرئی ہوتی ہے۔ یہ ایک بصارت کی مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ اسی طرح سماعت کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، آ، وہ انسان اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوقات اس کو سنتی ہیں۔ وہ بھی ایک خاص ویو لینتھ پہ ہوتا ہے جس کو نہ انسانوں کے کان ڈیٹیکٹ کرتے ہیں نہ جنات کے کان ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بالکل ممکنات میں سے ہے، بلکہ یہ حقیقتاً ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے لیول پر کسی نہ کسی طرح کی زندگی رکھتی ہے۔ ہم کہنے کو تو ان کو نان لیونگ تھنگز کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح کی زندگی رکھتی ہے جس کا ادراک اور شعور ہم نہیں رکھتے۔ ہم بہت ساری زندگیوں کا ادراک اور شعور نہیں رکھتے۔ فار ایگزامپل کہ آپ کا ایک ہاتھ ہے، آپ نے اچھی طرح نہیں دھویا ہوا، تو آپ کو اس میں سے پر کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جب آپ اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک پوری دنیا نظر آئے گی۔ اسی طرح مجھے زندگی میں اتفاق ہوا کہ ایک واٹر کا ایک ڈراپ لے کے میں نے اسے مائکروسکوپ کے نیچے رکھا، تو وہاں ایک جہان آباد تھا پانی کے اس قطرے، ایک قطرے میں ایک جہان آباد تھا، اس میں امیبا تھے، پیرامیشیم تھے، یوگلینا تھے۔ تو اس طرح کی وہ کریٹ جو ہمیں ویزیبل نہیں ہے لیکن زندگی ضرور ہے اس میں۔ تو اب پتھروں میں بھی جو ہے نا یہ زندگی ہے، کیونکہ اس کا ثبوت ہمیں واضح طور پر ملتا ہے۔ اسی طرح درختوں میں بھی احساسات ہیں، اس کا ثبوت بھی ہمیں ملتا ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ جو ہے بحیرہ راہب والا، اس میں بھی آتا ہے کہ وہ درخت جو تھے وہ ان کی شاخیں ایک دم سے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے بچے تھے، تو وہ اس درخت میں نیچے جب پورا قافلہ بیٹھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیچھے میں بیٹھے، تو وہاں تک درخت کی چھاؤں نہیں آ رہی تھی، تو بحیرہ راہب نے دیکھا کہ وہ شاخوں کا سائز امیڈیٹلی فور ریپڈلی بڑھا، اور وہ بڑھ کے تو انہوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ درخت بھی احساسات رکھتے تھے، ان کو کمیونیکیٹ ہوا کہ یہ کام کرو اور انہوں نے کیا۔ اس کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج بھی مکہ کے گلیوں میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو نبوت کے اعلان سے پہلے جب میں ان کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتے تھے اور کہتے ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ سلام علیکم۔ تو یہ بات ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ ہمارے ادراک میں نہیں ہے، ہماری کیپیسٹی میں نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کی یہ آیت واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ درخت جو ہیں اللہ کی خاشیت سے گر پڑتے ہیں، اور خاشیت ہمیشہ احساسات سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا جی، اور بھی مقامات پر اللہ نے کہا کہ اس کائنات کی ہر چیز جو کچھ بھی زمین و آسمان اور ان کے درمیان میں ہے وہ میری تسبیح کرتی ہے، میری تعریف کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زندگیاں بہت ساری ہیں جن کا ہمیں ادراک نہیں۔
تو یہ دو مطالب اس آیت سے نکلتے ہیں، تو وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے کہ آیت نمبر 75، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اچھا، اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ وہی بات کر رہے ہیں کہ افتطمعون ان یؤمنوا، آپ مومنوں کو خطاب کر کے، اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ طمع رکھتے ہیں، یہ خواہش رکھتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں، یو آر ہوپنگ بھائی، کہ یہ ان یومن لکم، یہ آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں گے۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، یقیناً ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو کلام اللہ کو سنتا ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ آپ یہ طمع، یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر ایمان لے آئیں، حتیٰ کہ ان میں ایک فریق ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے اور پھر اسے سمجھ بھی لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو بدل دیتا ہے، اس میں تحریف کر لیتا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ بات یہ جانتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں۔ ان کی اس پوری قوم کو پتا ہے کہ ہمارے درمیان میں ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کی آیات کو سنتا بھی ہے، اللہ کے کلام کو سمجھتا بھی ہے، اس کے باوجود اس میں تحریف کر دیتا ہے، اور سمجھنے کے باوجود تعریف کر دیتا ہے۔ یہ ہے جی، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، یقیناً ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس کو بدل دیتا ہے، اس کی تحریف کر دیتا ہے اس میں، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُهُ، اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھ لیتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ گروہ ہم میں ہے اور یہ کام کرتا ہے۔ یہ ان کی وہ خباثت والی عادت تھی جس سے میں نے آپ کو پچھلی آیات میں بھی بتایا تھا کہ اللہ نے ان کو ایک لفظ کہا، انہوں نے ایک نیا لفظ بنا لیا۔ اللہ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے داخل وہاں ہونا، یہ گھٹنوں کے بل داخل ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ عجیب و غریب قسم کا رویہ رکھتے رہے ہیں، اور اللہ کے کلام کے ساتھ یہ کھیلتے رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے کلام کو ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ بدلا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں متعدد پیغمبر بھیجے، انہیں مختلف صحائف دیے، چھوٹی چھوٹی کتابیں دیں، جو انہوں نے تحریفات کر دی تھیں ان کی ریکٹیفیکیشن کی، لیکن یہ باز نہیں آئے، اور الٹیمیٹلی ان کے اوپر اتمام حجت کیا گیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو پھر ان کو ذلیل و خوار کر کے اس زمین سے نکال دیا گیا۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں ان کا یہ آئے گا، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ان میں ایک فریق ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی آیت کو سنتا ہے، پھر ما عقلہ، پھر اس کو سمجھ لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی اس کی تعریف کر دیتا ہے، اس کو بدل دیتا ہے۔ آیت نمبر 76 ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اب اللہ ان کی ایک اور شریر قسم کی، شر پسند قسم کی خاصیت جو ہے وہ اللہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں، یعنی کہ مومنوں سے، مسلمانوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب ایک دوسرے کے ساتھ علیحدگی میں، جدائی میں مسلمانوں سے علیحدہ ہو کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، قالوا آتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، تو کہتے ہیں کہ تم ان کو وہ بات کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دیا۔ ذرا غور کریے گا، بڑی ڈیپ آیت ہے یہ۔
کہ یہ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن ان میں سے بعض لوگ جب دوسرے لوگوں سے علیحدگی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم ان کو آتحدثونہم، تم ان کو وہ بات کیوں بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ تمہارے اوپر کھول چکا ہے، لیحاجکم بہ عند ربکم، تاکہ یہ اللہ کے سامنے تمہارے خلاف دلیل بنا لیں۔ افلا تاقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ ان کی آپس کی گفتگو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی، اور پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس قرآن پاک کے ذریعے ہمیں قیامت تک کے لیے ان سے اللہ تعالیٰ نے وارن کیا کہ یہ اتنے گندے لوگ ہیں کہ یہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جو بات اللہ نے تم پر کھول دی ہے، یعنی اللہ نے یہ آ کے کہتے تھے کہ بعض اوقات ان کے بعض لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی یہ نشانی بھی اپنی کتاب میں پائی ہے، ہم نے اپنی یہ نشانی بھی پائی ہے، لیکن اس کے باوجود امان نہیں لاتے تھے۔ اسی کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ یہ آپس میں کہتے ہیں کہ تم یہ ان کے سامنے یہ بات کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دی ہے، کہ کیوں ان کو جا کے بتاتے ہو کہ تمہارے پیغمبر کے یہ اوصاف بھی ہماری کتاب میں ہے، تمہارے پیغمبر کا یہ وصف، تمہارے پیغمبر کا یہ نشانی، تمہارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادات شریف جو ہیں ہماری کتابوں میں مینشن ہے، یہ کیوں بتاتے ہو ان کو؟ تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ تمہارے خلاف اللہ کے سامنے یہ ایک دلیل اور حجت بنا لیں گے، کہ یعنی یہ کہتی ہیں کہ مسلمان پھر اللہ کے سامنے تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں کے ذریعے سے پہچانتا ہے۔ اس بات کو اللہ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے کہ قالوا آتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیوں ان کو وہ بات بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دی ہے، لیحاجکم بہ عند ربکم، تاکہ یہ اپنے رب کے سامنے تمہارے خلاف دلیل لے کر آئیں۔ افلا تاقلون، تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ ان کی آپس کی گفتگو ہے۔ تو اس کے بارے میں پھر اللہ ان کو جواب دیتا ہے کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کیا اولا یعلمون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں، ان اللہ یعلم، اللہ یقیناً ہر چیز جانتا ہے، ما یسرون، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سب معلوم ہے۔ یہاں اللہ پھر ان کی اسی پچھلے بیہیویئر کا جواب دے رہا ہے کہ یہ چھپا بھی لیں تو میرے سے یہ نہیں چھپ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے ہر اس چیز کا جس کو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کا علم بہت کامل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو علیم اور حکیم کہہ کے جو ہے نا جی وہ مخاطب کیا ہے۔ اور آ، یہ خصوصیات جو ہیں اللہ تعالیٰ، ابھی یہ چیپٹر چل رہا ہے، ان کے کریکٹرسٹکس بتائے جا رہے ہیں، ہم نے آج پڑھ لیا ہے آیت نمبر 77 تک، تو پھر ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ آگے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔